बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हमारा आज का प्रोग्राम आगाज़ करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के बीच राब्ते के बारे में जो एक पेशकश दी है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और सिंध की। ये दोनों जमातें जो हैं इस वक्त लगता ऐसे है कि एक पेज पे आने के लिए एक दूसरे के लिए कम से कम बात करने को तैयार हैं। आज कराची में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। उस मौके पे उन्होंने MKM को कुछ इस अंदाज में ऑफर किया हुकूमत में आना कि आप वफाक में हुकूमत गिराओ और सिंध में हमारे साथ बनाओ। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा। आप अपना अलायंस तोड़े PTI के साथ, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ। हम आपके साथ देंगे, 100% साथ देंगे। जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि इमरान को घर भेजे, कराची को, इस सूबा को उसका हिस्सा दिलवा दे, हमारा गैस दिलवा दे। हम साथ मिलकर इस सूबा को तरक्की दिलवा सकते हैं। आज नहीं तो कल तो एलाइज है इस हुकूमत का, उनको ये फैसला लेना पड़ेगा और नया पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। अब ये एक ऑफर जो है बड़ी जेनरस किस्म की ऑफर लगती है, जिसमें वजारतें भी वो कह रहे हैं, बाकी मुतालबात की भी बात कर रहे हैं और उसके जवाब में MKM ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुछ शराइत अपनी जो है वो रखी हैं। उनकी तफसील भी उन्होंने एक प्रेस रिलीज के अंदर दी है। हम बात करेंगे इस मौजू के ऊपर खुल के, क्योंकि अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि रुकने कौमी असम्बली भी हैं। दूसरी तरफ आपको ये याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दे रखी है हुकूमत पाकिस्तान को या तब्दीली सरकार को, PTI सरकार को, और वो ये कहते हैं कि आप 31 दिसंबर तक रिजाइन कर दें वरना हम आपको गिरा देंगे। कैसे गिराएंगे ये तो अभी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन BNP मैंगल जो कि हुकूमती इस वक्त उनके साथ अलायंस है, इत्तेहाद है, खामोश इत्तेहाद है, वो कुछ अरसा पहले अख्तर मैंगल साहब हमारे ही प्रोग्राम में आए थे और यहाँ पे उन्होंने एक उनके ये कहा था कि उनके जो मुतालबात हैं अगर वो पूरे ना हुए तो सितंबर में कहा था कि अगले 3-4 महीनों के अंदर हम अपना फैसला करेंगे, जो कि दिसंबर की डेडलाइन बनती थी। इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे कि एक इत्तेहादी वो, दूसरे MKM जिसका अच्छा खासा नंबर है कौमी असम्बली के अंदर, अगर ये हट जाते हैं तो क्या वाकई हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, इस पे हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी आपको बताते चले कि मुतनाज़ा नैब ऑर्डिनेंस जो कि आज गजट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उसकी शराइत और उसकी बहुत सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने परसों कराची के अंदर जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया कि ये उनके चंद दोस्तों के लिए एक तोहफा टाइप है। क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी जरा सुन लीजिए। किसी को भी प्रोब कर सकती थी नैब, ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया नैब से। मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। दोस्तों को खुशी होगी कि उनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे थे। एक ऐसा मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 22 साल सियासत की और ये कहा कि ताकतवरों से भी पैसा लेंगे, उनसे भी एहतसाब करेंगे, उनका भी, और लूटी हुई रकम वापस लेके आएंगे। वो अब ये कह रहे हैं कि ये तरमीम हम आपके वास्ते लेके आए हैं। यारों के यार हैं। ये हुकूमत तो खास करके दिखाई देती है, मगर इससे बहुत से लोगों को हुकूमत के अंदर भी और अपोजिशन में भी फायदा होगा। ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है जो कि हम आपको आगे जाके बताएंगे। लेकिन ज़रदारी साहब ने किसी वक्त कहा था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चलते। उसी कुलिये को तस्लीम किया आज इमरान खान साहब ने। ज़रदारी साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिएगा। सवाल यह है कि या तो नैब चलेगा या फिर इकॉनमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी, खुदा ना खास्ता। मैं मानता हूँ अभी भी ये उस पर कायम हूँ कि या एहतसाब चलेगा या फिर मईशत चलेगी। सवाल ये है कि आज जब काबीना के वज़रा से बात हुई कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो उन्होंने एतराज़ किया और प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ये इतनी जल्दी में क्यों हुआ है। और यही वो सवाल है जो कि हम रखेंगे आज अपने मेहमानों के सामने कि रातों रात क्यों काट दिए गए पर नैब के, और इस बारे में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए एनवायरनमेंट है, माहौलियात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है राजा आमिर अब्बास साहब, नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, बल्कि डायरेक्टर जनरल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ملک احمد خان صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، نبیل گبول صاحب سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے امین الحق صاحب بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی ہے۔ تبدیلی کی طرف اشارہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن۔ سب سے پہلے امین الحق صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کہ یہ آج آپ کا ایک اعلامیہ میں نے پڑھا، اس میں آپ نے بھی کچھ جو ہے وہ مطالبات رکھے ہیں ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر، تو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی اس آفر کو کہ ہمارے ساتھ آئیے اور وفاق میں حکومت گرائیے؟ دیکھیں اسما، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو مشروط پیشکش کی ان پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے، ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اوپن جلسے میں انہوں نے وزارتوں کی پیشکش کرنا، حکومت میں شامل ہونے کی بات کی، یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ عمل ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت وزارتوں کی کم، حکومت میں آنے کی کم، اتحاد کی باتیں کم، بلکہ حکومت کو گرانے پہ زیادہ ان کا انٹینشن نظر آتا ہے۔ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم چونکہ ایک اصول پسند سیاسی جماعت ہے، اس لیے ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ اگر جسے کہتے ہیں کہ وزارتوں کو پیشکش کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو، بلاول بھٹو صاحب کو مقامی حکومتوں کے نظام کو بااختیار بنائے۔ بلاول صاحب اپنی جماعت کی 12 سالہ جسے کہ دور حکومت میں سندھ اسپیشلی کراچی کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کے ازالے کے لیے چیزوں کو ایجنڈے میں شامل کریں۔ اب کیا ہے، اب آپ کے سامنے موجود ہے کہ 2013 میں جو جسے کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو تبدیلی لائی گئی ہے، وہ تمام اختیارات جو کہ 2003 میں اور 2007 میں لوکل گورنمنٹ کے پاس تھی، وہ تمام کے تمام اختیارات لے کر کے صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب آرٹیکل 140 یہ بھی کہتا ہے کہ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پاور صوبائی حکومت کے پاس ہونی چاہیے، لیکن جیسے کہتے ہیں سندھ اسمبلی میں عدوی اکثریت کی بنیاد پر کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہو، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، یہ تمام چیزیں صوبائی حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور صوبائی جیسے کہتے ہیں بلدیاتی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر انہیں جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو اربن سندھ کے ساتھ اتنی محبت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تو ہماری ضرورت بھی نہیں پڑتے ہوئے وہ سندھ اسمبلی میں ایسی لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی لے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کراچی کے عوام کو پچھلے 12 سال سے پانی کے بوند بوند کو ترسایا جا رہا ہے۔ K4 کا منصوبہ آپ سبوں کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2016 میں سنگ بنیاد رکھا، اعلان کیا کہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ آج 4 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کا کوئی کام مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، آپ دیکھیے اسما، آپ دیکھیں کہ لاہور ہو، ملتان ہو، پنڈی ہو، ان تمام جگہوں پر ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کون شروع کرتا ہے؟ صوبائی حکومت۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سندھ کے جسے کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام سے سیاسی انتخاب کی بنیاد پر کوئی بھی انفراسٹرکچر دینے کو تیار نہیں ہے صوبائی حکومت، جسے کہتے ہیں کہ اس 21ویں صدی میں کراچی کے عوام کو میٹرو دینے کی اچھا، لیکن امین بھائی بالکل آپ نے یہ سارا جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ ساری باتیں آئی، مگر آپ کے بات سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی رشتہ لینے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ آپ کا رشتہ بہت اچھا ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری بیٹی کو کتنے پیسے مہینے کے ملیں گے، اور مطلب مشروط ہے۔ تو آپ نے ہاں کر دیے، لیکن آپ نے مشروط طریقے سے ہاں کیے کہ پہلے آپ یہ کر دیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکل نہیں ہے کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اسما، سمجھنے کی بات ہوگی نا، یہاں تو ہاں کرنے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ یہاں کراچی کیا ہے، سالانہ سندھ حکومت کو 360 ارب روپے کما کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اگر 10 ارب روپے کا 5 ارب روپے کا کوئی ڈیولپمنٹ پیکج کر کے اور چیف منسٹر صاحب اوپننگ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک پینٹ جسے کہتے ہیں کراچی کے عوام کے لیے۔ ایم کیو ایم کیا مطالبہ کرتی ہے؟ ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ اگر کراچی سے آپ کما رہے ہیں تو کراچی کے اوپر خرچ بھی کریں، کراچی ترقی کرے گا۔ اچھا، اگر وہ یہ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، وہ آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ آ جائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں 3 مختلف جگہوں پر 1988 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تھا، اس کا میں خود بھی سگنیچری تھا، اس کے بعد مختلف ادوار میں رہے، تو کراچی کے عوام سے شہری کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے مایوسیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ٹف چیزیں ہوں گی کہ اربن سندھ، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کے وہاں پیپلز پارٹی پہ اعتبار اور اعتماد کرنا۔
اچھا گبول صاحب, اچھا امین بھائی ساتھ رہیے گا پلیز. گبول صاحب آپ سن رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کیسے اعتبار کر لیں, اتنے سال ہم نے آپ کے ساتھ گزارے اور اس کے باوجود جو ہے وہ مسائل وہیں کے وہیں ہیں, تو اعتبار کا مسئلہ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ موجود ہے, اس کو کیسے پار کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ امین بھائی کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے یک طرفہ پیار ہے, جو ہماری طرف سے اور ان کی طرف, ہماری طرف سے ہاں ہے, ان کی طرف سے نہ ہے, ان کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے. ہم ان کے لیے انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبات ان کو وفاقی حکومت سے کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے فنڈ جب ہم بات کرتے ہیں کراچی, تو کراچی ہے ہی سندھ, تو ہم تو یہی تو کہتے ہیں کہ کراچی کے 300 جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ 319 ارب روپے جو ہے ٹیکس دیتی ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے, ہم یہی تو سوال وفاق سے کرتے ہیں. وفاق ہمیں نہیں دیتی ہے ہمارا حصہ. جب وفاق ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیتی ہے تو ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام وہ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنے چاہیے. آپ دیکھیں یہ جتنے انڈر پاس ہیں, پل ہیں, یہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ سے کیے ہیں, خود اپنے جو سندھ کے چیف منسٹر کے بعد جو بجٹ ہے اس سے یہ سب بنایا. کراچی میں ڈیولپمنٹ کا ایک کام بھی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے. تو یہ سوال بنتا ہے ایم کیو ایم کا وفاقی حکومت سے, کیونکہ یہ ان کے الائز ہے, ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ہیں. تو یہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ مسترد نہیں کر رہے وہ, انہوں نے تو جو میں سمجھی ہوں, آپ صحیح سمجھے ہوں گے, مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں, لیکن انہوں نے مسترد نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ بات کہی ہے, لیکن یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر بہتر ہے, جس میں سب سر فہرست جو ترمیمی بل ہے اس کا لوکل گورنمنٹس کا, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کرے. تو یہ آپ کے لیے ممکن تو ہے کرنا؟ عصمت دیکھیں ہمارے لیے ممکن ہے, لیکن ابھی ان آفیشلی یہ بات ہوئی ہے, یہ ایک تقریر میں جلسے میں بات ہوئی ہے. اگر پارٹی سیریس ہے تو ہم جا کر ایم کیو ایم کے آفس میں جا کر ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں, ہم وہاں بیٹھ کے ان سے بات کر کے ہم میٹنگ بھی کر سکتے ہیں آفیشلی, جس کو آفیشلی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مثال دی ہے کہ آفیشل رشتہ جو ہے مانگنا پڑے گا, تو وہ ہم ان کے پاس جائیں گے, ان سے یہ ساری باتیں کریں گے. اگر اس بات پہ آتے ہیں, دیکھیں ہمیں بھی ایشورنس چاہیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو ایک پرسیپشن ہے ہماری نظر میں, ہمارے دماغ میں, کہ یہ کبھی بھی اپنا فیصلہ خود نہیں کر پاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں یہ ان کو فیصلے کروانے پڑتے ہیں, یہ خود فیصلے اپنے کبھی نہیں کرتے ہیں. اگر کون کرواتا ہے گبول صاحب, کون کرواتا ہے؟ یہ دیکھیں جنہوں نے کراچی سے 14 سیٹیں لی ہیں, پی ٹی آئی کو دی ہیں, وہی فیصلے کرتے ہیں جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو جو ہے انہوں نے 10 سیٹیں مانگی, 10 سیٹیں کی جگہ میرے خیال میں یہ خوش نہیں ہوں گے 5 سیٹوں کے اوپر. تو امین بھائی یہ امین الحق صاحب کو بھی پتا ہوگا. اچھا امین بھائی, اچھا گبول صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ مطلب میں اس کو آسان کر دیتی ہوں کہ کہیں اور سے اشارہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ یہ سب کر لیں گے. ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اعتبار جو ہے وہ نہیں ہے. جی دیکھیں اسما, ایم کیو ایم پاکستان جسے کہتے ہیں ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے اپنا فیصلہ خود کرتی ہے, اور جس طرح کہا کہ حکومت میں رہنا جانا, آپ دیکھیں 2012 سے لے کر 2018 تک ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کا حصہ رہی ہے. اس پورے پاکستان میں the one and only political party جو اپوزیشن میں بیٹھی رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت میں نہیں بلکہ ہم کراچی کے عوام کی بات کرتے ہیں, ہم اربن سندھ کے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اصول پسندی کی بات کرتے ہیں, اور جو ڈیو شیئر ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا امین بھائی, میں بالکل آپ دیکھیں یہ تو سیاست ہے نا, اس میں لو اور دو تو ہوگا. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدمت خلق اس طرح کی تو نہیں ہے کہ فری آف کاسٹ ہر چیز ہوگی, تو ہوتا ہے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے کہا وفاقی حکومت سے بھی مطمئن نہیں ہے, جو میں بیان پڑھ رہی تھی, تو آپ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے کیا؟ بالکل اسما, بالکل. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ نبیل گبل میرا چھوٹا بھائی ہے, اور میرے ساتھ ہم دونوں نے بڑا اچھا وقت بھی گزارا ہے ایک مختصر عرصے کے لیے. جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے, دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے ببانگ دول ایم او یو سائن کیا پی ٹی آئی کے ساتھ, اور اس میں وزارت مشیر یا گورنرشپ کی بات نہیں کی بلکہ اربن ڈیولپمنٹ کی بات کی. آج 15 مہینے بعد بھی ایم کیو ایم پاکستان یہ کہتی ہے کہ جو رفتار ترقیاتی کاموں کا اربن سندھ میں ہونا چاہیے تھا, کراچی میں حیدرآباد میں ہونا چاہیے تھا, ہم اس کی رفتار سے مطمئن نہیں ہے. ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی رفتار جو پیس ہے ڈیولپمنٹ ورک کی, اس کو تیز سے تیز سر کیا جائے. اب جیسے حیدرآباد میں یونیورسٹی کا ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ یونیورسٹی کے سنگ بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے, 180 ارب روپے بھی رکھ دیا گیا ہے, لیکن جو ڈیولپمنٹ جو تیز ہونی چاہیے تھی, یونیورسٹی کی زمینوں کا الاٹمنٹ ہونا
اور جو ایک آلریڈی جو اسٹرکچر وہاں موجود وہ تیز ہونا چاہیے تھا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں آپ سے نا کہ ان کی جو اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی جو رفتار ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہے، اور ان کی کارکردگی سے بھی بہت زرتاج مطمئن نہیں ہے. ٹھیک. امین بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا آپ بھی. آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رفتار ہے اس سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. جو اربن سندھ کے اندر پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے تھے ایم کے ایم نے اور وفاق اس پہ کر رہی تھی کام، وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. تو اس کا تو مطلب یہ کہ اشارہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہے آپ سے. اچھا، سب سے پہلی بات تو آسما میں ذرا وہ ایک پرچی والا جو وہ ہے نا بلاول زرداری، جو ایک پرچی کے ذریعے پتہ نہیں کون سی وصیت لا کے ایک پوری پارٹی کا جو چیئرمین بن گیا، جس کو بار بار لانچ کرتے ہیں لیکن بیچارہ فیل ہو جاتا ہے. تو آج اس نے پھر اپنے آپ کو پبلکلی اپنے آپ کو امبیرسڈ کروایا ہے. اور 27 کو دسمبر اس کی والدہ محترمہ جب وہ شہید ہوئی تھی، اور اس گراؤنڈ کے اندر اس کا جلسہ تھا جہاں اس کی والدہ شہید ہوئی تھی. اور انفارچونیٹلی کہتے ہیں نا کہ نالائق اولاد کی بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑی لائق فائق اور نیک راہ والی دے. آپ اندازہ لگائے کہ والدہ محترمہ شہید ہوئی ہیں، پوری دنیا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہی ہے. اور بینظیر بھٹو کو تو ہم بھی مانتے تھے کہ اس خاتون کے ناطے کہ اتنی لائق فائق خاتون اور وزیر اعظم بنی اس ملک کی، اس کی اب ان کی برسی کے اوپر بھی اتنا نالائق نکٹو اولاد ہے یہ چیئرمین کہ آپ اندازہ لگائے ایک پرچے والا کہ اس دن بھی وہ جذبات کے بجائے، اپنی ماں کا ویژن دینے کے بجائے، بھٹو کا فلسفہ دینے کے بجائے اس دن بھی وہ پرچیاں پڑھ رہا تھا. حالانکہ ایسے کی پرچی پڑھنے سے یو ٹرن نہیں لیا میں ساتھ بھی اب کہہ رہی ہوں. اب ساتھ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ کراچی میں کھڑے ہو کے 12 سال کی ان کی حکومت ہے، اتنے نالائق ہیں کہ یہ پہلی حکومت ہے جو تواتر سے 12 سال سے سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے. اور آج یہ ہنستے ہوئے فرما رہے تھے کہ ایم کیو ایم کو آفر کر رہے تھے کہ جلاؤ گراؤ، حکومت کو گراؤ، عمران خان کو ہٹاؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. خواہشات کے اوپر تو کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں یہ جب ظاہری بات ہے سونے کا نوالا منہ میں چمچ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں، ہماری طرح ووٹ تو لے کر آتے نہیں ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، تو بیچارے پھر اس کے بعد ان کی خواہشات بھی ہر وقت ان کے ذہن میں نا تختی اور تخت اور چیئر گھومتی رہتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کے اوپر چاہے لائق ہوں اس قابل نہ وہ بیٹھ جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ہٹا دو. اور اچھا، عمران خان کو ہٹا دینے سے، ایم کیو ایم کو آفر کر دینے سے کیا 12 سال میں یہ گم ہو سکتا ہے؟ اس چیز کے اوپر پردہ ڈل سکتا ہے آپ کی نالائکی کے اوپر کہ 12 ملی میٹر کی بارش ہوئی اور 50 لوگ ایک ہی رات میں اربن فلڈنگ میں کراچی کے اندر شہید ہوئے. کیا بلاول بھٹو زرداری اس بات سے پردہ ہٹا سکتے؟ کیا وہ بتا سکتے کہ 12 سال سے ان کی حکومت ہے اور 12,000 یومیہ ٹن کچرا روزانہ ساحل سمندر کے اندر آتا ہے؟ مرین لائف اور جو آپ کی بلو اکانومی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیا بھی اس کا یہ لوگ یہ بتا سکتے ہیں؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ 7,25,000 لوگوں کو سندھ کے اندر کتے کاٹ گئے اور اینٹی ریبس کی ان کے پاس دوائی نہیں ہے؟ 12 سال کی نالائکی سندھ گورنمنٹ کی کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی جواب دے دیں گے. 12 سال کی، میں چاہتی ہوں اس پہ نہیں، میں پورا دیکھیں میں فوکسڈ ہوں. I will say what I want to say. تو کیا وہ 12 سال کی وہ بتا سکتے ہیں کہ لڑکانہ ایڈ زدہ کیوں ہو گیا؟ مذاق تو یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایک ایسا ہیلی کاپٹر بھی ہے جو سکر کے پیٹرول پمپ سے 1.5 کروڑ کا پیٹرول ڈلوا گیا. آپ اندازہ لگائیں ان کی، مطلب اتنی 12 سال سے اب چونکہ سن لینا. اب ایم کیو ایم کو آفر کر رہے ہیں، بالکل ایم کیو ایم کو آفر کر رہے ہیں. ہمارے الائز نے آپ کو جواب دے دیا. میرا خیال ہے کہ بڑا کمال کا جواب انہوں نے آپ کو دیا. انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ کہ پبلکلی اس طرح جلاؤ گراؤ اور حکومت گراؤ کوئی اٹس ناٹ اے ڈیسنٹ سولوشن نہیں ہے. سیکنڈ بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوکل ایکٹ یا وسیم اختر کو وہ امپاورڈ کر دیتے. ہمارے ساتھ ان کے 2 منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی ان کے جو بڑے فاروق نسیم صاحب جو انتہائی لائق فائق انسان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیچ میں برج ہے، یہ ڈائریکٹ آ کے بات بھی کر سکتے ہیں. بیچ میں گورنر سندھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی ان کو کوئی تکلیف ہوگی، جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ان ساتھ پیکٹ ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کا، کراچی کی روشنیوں کو بحال کرنے کا، کراچی کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، ہم ضرور بات کریں گے. باقی اگر کسی پرچی والے چیئرمین کی یہ خواہش ہے عمران خان کو ہٹا دو، اور جی عمران خان کو ہٹا دو اور 12 سال سے کراچی گورنمنٹ کی ناقص کارکردگی کے پردے ڈال دو، تو یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا. اچھا جی گبول صاحب ایک منٹ. میں جس طرح میں نے بڑی شائستگی سے آپ کی ساری باتیں سنی سرداج گل صاحبہ،
माशाल्लाह आप KPK से आकर, डेरा गाजी खान से आके आपने इलेक्शन लड़ा है, आप बड़ी लायक हैं, इसलिए तो आप लायक हैं, आप लायक हैं, आप लायक हैं, इसलिए आपको वोट मिला। इंडिया में नहीं वाकया पाकिस्तान तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान में वाकया है। तो सुने ना, बलूचिस्तान से लड़ो, जहाँ से लड़ो, मेरा दिल है, मेरी मर्जी है। जी जी, मैं आपकी तारीफ भी करूं तो आप उसको जो है समझती है कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूं भी। आप इतनी बुराइयां सुनने की आदत हो गई है, अपनी धीर आनी कहते हैं आप बुराइयां सुनने की इतनी आदी हो गई है कि आपको तारीफ सुनने की भी जो है ना हौसला नहीं रखती। क्या करूं, बिलावल कहते हैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, मुझे यही सुनने की आदत है। आप मुझे तो ये हैरानगी है, हालांकि पिछले दिनों टीवी में आया कि आपके पास से जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी निकली और वो आप छुड़ाने थाने में चली गई। आप बड़ी लायक है माशाल्लाह, आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मैं ये चाहूंगी कि सब जाती बात ना हो, उन्होंने भी जो पर्ची वाली बात की है, जो भी नहीं वो तो असर भी होते हैं। मैं और उसमें आता हूँ, नहीं मैं और मैं अच्छा मैं आता हूँ ना लायक और नालायक के ऊपर, लायक और नालायक पे आता हूँ। मैं तो टीवी की बात कर रहा हूँ, टीवी में दिखा। आप बताए ना, आप भी तो आखिर आप लयारी से इलेक्शन लड़ते हैं, आप एक पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है ना, आप रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर मेरे पास से कोई भी गाड़ी निकल आई, आपका टीवी में आया, बताएं ना जरा, बताएं। तो आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन अमल करेंगे? नहीं, क्या सुनी सुनाई बातों पे यकीन करेंगे, अमल करेंगे? अच्छा मैं दूसरी बात क्योंकि देखे मलिक साहब आपकी तरफ आ जाऊं, माजरत मलिक साहब, ये जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और MKM की बात हो रही है, नहीं लेकिन नबील गबूल को बगैर किसी एविडेंस के मेरे ऊपर किसी गाड़ी को स्मगल गाड़ी का इल्जाम लगाते हुए या माफी मांगनी चाहिए या इसको प्रूव करें, टीवी में देखा है ना, टीवी में देखा है ना, वो टीवी से मांगे माफीनामा, आप उस चैनल से माफीनामा मांगे जिन्होंने आपकी ये खबर चलाई है, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? लेकिन आप हम मुझसे कह रहे हैं ना, आप मुझे बताएं, आप साबित करें कि आप ये बात सच करें, अगर गलत करें तो फिर आपको माफी मांगनी चाहिए। भाई मैं तो जो मीडिया में आएगा मैं उसको सच मानूंगा, जो मीडिया में तो मीडिया में आएगा, बिलावल ज़रदारी ने छलांग लगा दी कुएं में, तो आप मान जाएंगे? नहीं, आप आपके नालायक वजीर आजम जो बातें करते हैं वो टीवी उनको ये तो नहीं कहते ना कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, एटलीस्ट इतना नालायक तो कोई भी नहीं होगा ना। कराची टेढ़ा है, इस्लामाबाद सीधा है, लाहौर इतना नालायक मलिक साहब, आप स्मगलशुदा गाड़ियां देख के आप भलाई की नहीं छुपा सकते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जिम्मेदारी। मुझे मलिक साहब स्मगलशुदा गाड़ियों के ऊपर वो या प्रूव करे या माफी मांगे, क्यों बोला? माफी मांगे। वो खुद कहते हैं, मेरी बात सुने, वो खुद कहते हैं, मेरी बात सुने, वो खुद कहता है वजीर आजम कि ये सामने बैठे हैं जो करप्ट है, ये बहुत खुश होंगे, ये मेरे दोस्त है। तो फिर तो ज़रदारी को खुश होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा करप्ट तो वो है, ओमनी ग्रुप की 37 बिलियन की, प्राइम मिनिस्टर खुद को कहता है कि ये मेरे दोस्त है। नहीं, ये तो मैंने कहा ना, उनका इधर उधर की बातें न घुमाना, स्मगलशुदा गाड़ियों पे या तो माफी मांगे या फिर गैर बयाना ना देना। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, बगैर किसी झूठे इल्जाम नहीं करने। तोहमत है। मलिक साहब आप बताइए कि ये क्या आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी और MKM के बीच में इत्तेहाद अगर कोई होता है, इम्कान हो सकता है आगे जाके बातचीत का, तो हुकूमत को खतरा होगा? मलिक साहब जी आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बिलावल साहब की बात में बड़ा वजन है, और बिलावल साहब ने जो आज कहा है वो सिर्फ इस बुनियाद पे कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इस काबिल नहीं कि उसके साथ कोई और सियासी जमात इत्तेहाद करके आगे चले। अब ये जो बिलावल साहब ने कहा, या तो MKM के अफराद आकर ये कहें जो उनके अरकान हैं, जैसे भी आपके साथ कौमी असम्बली के एक रुकन थे, उनके वो कहें कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, वो ये तो नहीं कह रहे। वो सिर्फ इस बात पे मोतरज़ हैं कि बिलावल साहब ने जो वजारतों की बात की वो ऐसे करना शायद मुनासिब नहीं थी। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर सिंध की तरक्की के लिए अगर आपको वफाक के बजाय सूबे के अंदर वजारतों का शेयर मिल जाए और आप अपना हिस्सा, अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें डालें,
और सूबे की बेहतरी के लिए काम करें, तो उनकी बड़ी संजीदा ऑफ़र थी। बार कैफ उनकी बात में इस एतबार से तो बहुत वज़न है कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, चाहे वो सियासी एतबार से हो, चाहे वो सियासी और समाजी एतबार से हो, चाहे वो मुआशी या नज़रियाती एतबार से हो। किसी भी एतबार से तहरीक इंसाफ की हुकूमत, देखें ना अभी ज़रताज बीबी पर सरदार साहब ने एक जो कि मीडिया के अंदर एलिजेडली रिपोर्ट है उस पर एक जिक्र किया कि एक कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी जिसको छुड़वाने ज़रताज बीबी किसी थाने में गई, तो कितना रिएक्ट किया उन्होंने, मतलब देखें कि उन्होंने एक बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्ट किया, और कितने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं जो कि बिल्कुल ऐसे इल्ज़ामात हैं जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हो रहे, यानी जो टोटल झूठ के पलंदे हैं। ठीक। इनकी लीडरशिप और इनकी पूरी पार्टी एक नहीं, तमाम के तमाम एक कोरस के अंदाज में सारी की सारी अपनी ओपोनेंट पॉलिटिकल लीडरशिप्स के ऊपर वो इल्ज़ामात तवातर के साथ लगाती रहीं। हमने तो किसी को इस तरह रिएक्ट करते नहीं देखा। अगर इल्ज़ाम लगता मुझ पर, मैं कहता जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये आपने जो बात की है फ़लाँ मीडिया पे रिपोर्ट हुई थी, मैंने उसकी इस तरह से तरदीद की, मैं पोलाइटली जवाब देता। ये मेरा एक सियासी रवैया होता बात करने का जी। जब कोई पार्टी दलील से वासब दलील से आ रही होती है तो फिर क्या होता है, फिर वो अच्छा मलिक साहब जाहिर है कि ये अब पॉलिटिशियंस जो है बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हम भी इल्जामात को तकवीयत नहीं देते, नहीं देनी चाहिए, किसी पे भी इल्जाम नहीं लगना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। अमीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का, लेकिन ब्रेक के बाद हम नैब के ऊपर, राय साहब माजरत फौरन, हाँ नैब के ऊपर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब आते हैं ये जो नैब के तरमीमी बिल है जिसको कि कहा जा रहा है कि इसने नैब के पर काट दिए। ये याद रहे कि इसका मुतालबा होता रहा है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो राजा साहब आपको क्या लगता है कि ये, और तो कोई बात नहीं मानी पीपल्स पार्टी और PMLN की, लेकिन हुकूमत ने ये बातें मान ली हैं और जरदारी साहब ने कहा कि नैब और मईशत नहीं चल सकती, तो मुहर सख्त हो गई उनकी बात के ऊपर। बिल्कुल आसमा, इससे पहले सिर्फ एक मिनट लूंगा कि ये जो बात हो रही थी बिलावल साहब ने जो आज ऑफर किया है, तो मैं समझता हूँ बिलावल साहब जो उनसे हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिगेसी हैं, उसके बाद जरदारी साहब जो जोड़ तोड़ के मेरे ख्याल में माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने कभी वाकई ही अमीन साहब ने सही कहा कि इस तरीके से पब्लिक के जलसों में आके ऑफर्स देनी, और जो अलाइंसेस बनते हैं वो वजारतों पे कभी नहीं बनते बल्कि किसी और स्ट्रेटजी पे बनते हैं। और हालिया आपने देखा होगा कि जब मुशर्रफ साहब को फांसी हुई तो MQM वो वाहिद जमात थी कि जिसने एहतजाज भी किया, रिकॉर्ड भी कराया और कहा कि ये एक नाइंसाफी हुई है, जबकि फांसी की सजा हुई। हाँ। इसके बरक्स आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने उसको सेलिब्रेट किया और अपनी खुशी का इजहार किया। तो ये वो चीजें हैं कि जो डिफरेंस है। और उसके अलावा ये जो सिंध में लोकल गवर्नमेंट का इशू है, इसके लिए आपको जाके लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, तब जाके MQM कहीं सेटिस्फाई होगी जुबानी का। अब आते हैं कि ये जो लेजिस्लेशन होगी है, हाँ। अब ये लेजिस्लेशन को आप देखिए कि दो इश्यूज हैं, एक आपने देखना है नैब और एक आपने देखना है नैब के कवानीन। नैब एज ए अदारा जब हम देखते हैं तो जब से बना है, जब से वो एहतसाब रहमान से लेके आज तक, तो इसकी परफॉर्मेंस से ना अदालतें सेटिस्फाइड रही हैं, इसकी परफॉर्मेंस से ना पॉलिटिशियन ना अपोजिशन कोई भी सेटिस्फाइड नहीं रहा। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि आपने अकाउंटेबिलिटी और इन बड़े बड़े पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और आनों को गिरफ्त में लेना है और लूटी हुई रकम वापस आनी है। अब इसमें कवानीन को साइड पे हमने रखा हुआ, कवानीन अपनी जगह पे मौजूद थे, लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आती है तो इनका जो नारा ही यही था एहतसाब का। और जब 15-16 साल में हमने जो देखा कि क्या हुआ कि बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को ऑप्टिक्स के लिए आप देखते हैं, आज उसको ओपन एंड शट केस में नैब ने पकड़ लिया, आज उसको पकड़ लिया, आज आगा सिराज को पकड़ लिया, आज फरियाल तारपुर को पकड़ लिया, बट अल्टीमेटली जब कोर्ट्स में गए वो लोग
اور ثابت کورٹس نہیں میں ہو کچھ سکا۔ چیزیں نظر نہیں آئی اور وہاں پہ نیب کی کمزوری نظر آئی کہ ان کی انویسٹیگیشن پروسیکیوشن سب کچھ۔ ٹھیک۔ اب اس ملک میں جو احتساب کے لیے دو پیرالل چیزیں چل رہی ہیں، ٹو انسٹرومنٹس آر دیئر، ایک نیب ہے ایک ایف آئی اے ہے۔ تو اب ایف آئی اے کو اسٹرینگتھن کر رہے کیونکہ وہ حکومت کے انڈر ہے۔ کے جو ایک منسٹر صاحب ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فواد، اس نے ایک بڑی اچھی سجیشن دی ہے کہ اس کو ایف آئی اے کو نیب کو مرج کیجئے، اور یہ جو ہم آرڈیننس پہ باتیں کر رہے ہیں نا اس میں، لیکن یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کرتی تو یہ غلط تھا، اور اگر پی ٹی آئی نے کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لوگ تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے 10 سال تھے، ہمیں اس میں ریفارمز لانی چاہیے تھے۔ اس کے اوپر میں ملک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرڈیننس کو؟ بہت سے لوگ چلا رہے ہیں خان صاحب کی پرانی تقریریں، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے کہ یہی ترامیم جو ہیں وہ فاروق نائک صاحب نے پیش کی ہیں سینیٹ کے اندر، تو کیوں آپ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی باری آئی تو آپ نے یہ ترمیم کر لی؟ تو کیا باری آنے والی تھی پی ٹی آئی کی؟ یہ اس میں دیکھیں، میں دو نکات پر اس کے اوپر اپنی رائے آپ کو دوں گا۔ پہلی تو میں اس نیب کے قانون کا بنیادی طور پہ مخالف ہوں کہ 1999 سے ابھی تک 2 دہائیوں میں اس نیب کے قانون نے میرے ملک میں کرپشن کے خاتمے کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ایز اے ٹول یوز ہوا انکمبنٹ گورنمنٹس کے ریموول کے لیے اور پولیٹیشنز کو ملائن کرنے کے لیے۔ آئی ٹیک اے سیریس کنسرن آن دیٹ۔ میں اس پہ ایک میری بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور میں اپنی پارٹی میں آپ کے میڈیا کے توسط سے کہیں پر بھی بات کرتا ہوں، میں ایسے قانون کو بالکل نہیں مانتا جس کے اندر اتنی آربیٹریری پاورز ہیں۔ میں ایسے قانون کو بالکل تسلیم نہیں کرتا جو ایک جج کا اختیار، ایک پروسیکیوٹر کا اختیار، ایک انویسٹیگیٹر کا اختیار، اور لیٹلی آج کل آڈیٹر جنرل آف کے پاکستان کے بھی سارے اختیارات کو وہ ضم کر لے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایس سی سی پی کے اختیارات کو، ایف آئی اے کے اختیارات کو، لامحدود اختیارات، name it and you count it، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، میں ایسے قانون کو جو اتنا انبرائڈلڈ ہو اور جس کے اوپر کوئی ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل قانون ہو، یہ اب میری پولیٹیکل پارٹی یا سردار صاحب کی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل پارٹی صرف اس لیے کہ ہم نے اس نیب کے لا کو اٹ از ڈوئنگ بیڈ ٹو مائی کنٹری، یہ میرے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی جمہوریت کی بنیادی اساس اور روح ہے، نہیں کیا، غلط کیا۔ اچھا، اگر آج یہ قانون انہوں نے بدلا تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے ایگزیکٹلی وہ پوزیشن مانی جو ہم پچھلے 2 سال سے اپوزیشن کی ساری پارٹیز پلیڈ کر رہی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز کے اندر ایسے ٹانک جھانک کرنے دیں گے جیسے یہ کر رہے ہیں، اور ایسی ہراسمنٹ پھیلانے دیں گے، تو آپ کی اکانومی، آپ کا انویسٹر شائے اوے کرے گا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نیب کے قانون کو آڈیٹر کے رول پر، پنجاب کی 56 کمپنیز کا کلاسک ٹیکسٹ بک کیس ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو اٹھا کر روونگ انکوائریز وچ ہنٹس کی، اور جو کیسز گئے، آشیانہ کا کیس دیکھ لیں، وہ اس کی اپوزیشن ایک اتھارٹی کی صورت میں تھی، کیا بنا اس کا؟ جب کسی جوڈیشل اسکروٹنی کے ٹچ سٹون سے آپ اسے گزارتے ہیں تو وہ ایک چارج شیٹ ہوتی ہے نیب اتھارٹیز کے خلاف، وہ جب کورٹس کے اندر ججز اس پہ۔ سو آئی ٹیک اے ویری سیریس پوزیشن آن دس کہ یہ نیب کا لا بیسکلی اکاؤنٹیبلٹی کی ضد میں ہے، اور اس کی جو وہ تسلسل ہے جو ایک عرصے سے کئی دہائیوں سے آپ اس کو ویلکم کریں گے قومی اسمبلی کے اندر؟ آپ اس کو ویلکم کریں گے جب یہ آئے گا؟ دیکھیں، میں تو اس نیب کے لا کے اندر مزید ترامیم دلوانے کے لیے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پر اپنی پوری آواز اٹھاؤں گا۔ ٹھیک، زبردست۔ یہ تو گبول صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ مدر آف آل این آر اوز، یعنی تمام این آر اوز کی یہ ماں ہے یہ بل جو کہ لے کے آئے، جبکہ زرداری صاحب خود فرماتے تھے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب آپ لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں اس پہ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ این آر او جو ہے، مدر آف این آر او کوئی کہتا ہے، میں تو اس کو کہوں گا این آر او پرو این آر او، جیسا کہ آپ کے پاس فون ہوگا ماشاءاللہ آپ رکھ سکتی ہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، i11 Pro جس کے 3 کیمرہ ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمران خان کے دوست ہیں، جو عمران خان کے کابینہ میں بیٹھے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو سہولت دینے کے لیے آرڈیننس لے کر آئے ہیں جس میں
تقریباً کوئی 25 لوگ ہیں جو عمران خان کے قریبی، جس میں وزراء بھی ہیں، جس میں ان کے مشیر بھی ہیں، جن میں ان کے دوست بھی ہیں، اور وہ خود کہہ چکے ہیں، یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں، انہوں نے خود کہا کہ میرے دوست خوش ہو جائیں گے. اور یہ سارا جو آرڈیننس آیا، یہ عمران خان کو تو ماشاءاللہ اتنی ٹائم نہیں ہے. میں تو نہیں کہوں گا میرا دوست ہے کہ اس کا دل دکھے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنی قابلیت اس میں نہیں ہے یہ آرڈیننس لانے کا، لیکن جنہوں نے لیگل ٹیم نے یہ مشورہ دیا ہے، انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی الفاظ کہا تھا کہ یار ان لوگوں کو، میرے دوستوں کو بچانا ہے. انہوں نے بچانے کے لیے آرڈیننس لے کر آئے. اب اس آرڈیننس کے اندر ہماری لیگل ٹیم بیٹھ کر اس میں انہوں نے ملک صاحب نے صحیح کہا کہ ہم اور امینڈمنٹ چاہتے ہیں، ہم اور کچھ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہم فائدہ ہو جائے گا بہت سے لوگوں کو اس کا. گبول صاحب، بہت سے لوگوں کو اپوزیشن کے فائدہ ہو رہا ہے، حکومت کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، بیوروکریٹس کو بھی ہو رہا ہے، تاجروں کو بھی ہو رہا ہے. تو دیکھیں، جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر چور صرف سمجھا جاتا ہے پولیٹیشنز کو، جبکہ ایک آپ نیچے ہمارے پاس سندھ میں مختار کار ہوتا ہے، آپ لوگ پاس پنجاب میں شاید پٹواری ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے بنسبت ایک ایم این اے ایم پی اے سے، وہ زیادہ کماتا ہے، لیکن ان تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے. پھر آپ آ جائیں بزنس کمیونٹی جو یہاں پہ سٹاکس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک فون آ جاتا ہے اسلام آباد سے یا راول پنڈی سے تو کراچی کے سٹاک چڑھ جاتے ہیں، ایک فون آ جاتا ہے تو کراچی کے سٹاکس بیٹھ جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں. جی تو گبول صاحب آپ ویلکم کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ نہیں، میں ویلکم نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ اور امینڈمنٹس آنے چاہیے، ہونے چاہیے. اب زرتاج، چونکہ پرائم منسٹر نے یہ کہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جی چند میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیب بڑا تنگ کرتی ہے، کیسز ہیں، تو ان کو میں بتا دوں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. تو اس کا تو یہ انٹینشن اب ان کی چیلنج ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ آج اس کو کر دیا گیا ہے چیلنج. تو سپریم کورٹ اب کیا فیصلہ اس پہ دے گی جب پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا؟ دیکھیں اسما، سیدھی سی بات یہ کہ جو نیت ہے نا، وہ پرائم منسٹر عمران خان کی بڑی زبردست اور بڑی کمال ہے. یہ 10 سال ایک دوسرے کو روتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی یہ ڈریکونین لا ہے اور یہ احتساب جو ہے یہ ایک دوسرے کی بلیک میلنگ کے لیے بنایا، اور یہ بالکل ٹھیک کہتے تھے کیونکہ پیپلز پارٹی آف پریمیلین ایک دوسرے کو بلیک میل ہی کرتی تھی. سیف الرحمان کمیشن جو اس کے جو ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ فیوریٹ تھے، سینیٹر تھے، ان کے فرنٹ مین بھی تھے، بزنس سپورٹو بھی تھے ان کے. تو سیف الرحمان کو جب انہوں نے احتساب کمیشن کا ہیڈ بنایا تھا تو اس کے بعد جب انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف کیسز کیے تھے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہی سیف الرحمان ہے نا جس نے میرے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگی تھی. سو یہ ایک دوسرے کے خلاف جب اس طرح چیزوں کو بلیک میلنگ کے لیے فائلوں کو وہ کرتے تھے، وہ ٹھیک کہا ہے محمد احمد خان نے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی الزام لگا تو ہم بڑی ڈیسنسی سے جواب دیتے، بالکل ڈیسنسی سے جواب دیں، لیکن کورٹ کے اندر دیں. باہر پریس کانفرنس کرنے سے یا اس سے اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ جب ہم اس میں مزید چاہیں گے کہ اس کے اندر ہم مزید امینڈمنٹ لے کر آنی چاہیے. لیکن جو لوگ اس کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں، قائرہ صاحب یا کوئی بڑے سینئر لوگ ہیں، لیکن ان کے لیے ایک ہی مشورہ ہے. وہ ایک بڑا اچھا ایک سنگر نے ایک وہ پوئٹری تھی کہ جی کاش کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہوتے، تو کاش کہ آپ تھوڑا پڑھا لکھ کے اس کو اپنے اس کیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی چونکہ نیت خراب ہے، آپ نے صرف کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کرنی ہے، آپ وہ اینک اتار کے دیکھ لیتے، پڑھ لیتے تو پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کون کون سی چیز کے اندر ہے. اب اس میں بس اس میں 60 لاکھ والی نہیں ہے، نہیں اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، گزٹڈ جو آیا ہے دیکھا ایگزیکٹلی. تو وہ ہے. دوسری بات یہ کہ دونوں حضرات کے لیے، اسپیشلی نبیل گبول صاحب کے لیے، میں یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ٹی وی پہ آیا، تو میں ذرا ان کو فرض سمجھتی ہوں کہ یہ جو میں ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑ کے آئی ہوں نا، میرے حلقے میں پولیٹیکل ایجنٹ اور کمشنر دونوں بیٹھتے ہیں. میرے پاس 4 یو سی ٹرائبل ایسے ہیں جس میں لغاریوں کو ہرا کے آئی ہوں، اور میرے اس حلقے کے اندر ایک بی ایم پی فورس ہے جو کہ پچھلے 32 سال سے جن کی نہ پروموشن ہوئی ہے نہ ان کے تھانے ٹھیک ہوئے ہیں، وہ تمام سمگلنگ اور ان سب چیزوں کو روکتی ہے. میں اس کا جیسی میں الیکشن جیتی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، آپ ان کی وہ کرسیوں کی حالت دیکھ لے، ان کے اوپر بلڈنگ گر رہی تھی، اور میں جب اس تھانے کے اندر گئی میں نے کمشنر اس وقت ڈیرہ غازی خان، یہ جھوٹی خبر تھی، جی میں تردید اس وقت بھی کرتی، گلزار صاحب تھے کمشنر، اور میں نے ان کو لکھ دیا تھا، وہ ہم نے باقاعدہ پریس ریلیز دکھائی تھی
اور کمشنر آفس نے وہ جو میری ریکمنڈیشن تھی وہ بھی دے دی تھی پریس ریلیز میں کہ یہ دیکھیں اس کو پہلے کہ ریسپیکٹڈ کمشنر صاحب آپ جی ان اس کو تھانوں کو آپ جو ہے وہ سی ایم پنجاب صاحب کو لکھ دے کہ ان کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. وہی بات ہے کہ جھوٹے الزامات سیاست دانوں پہ لگتے ہیں, تو یہ سب کچھ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی آپ سب لوگ, تو یہ نبیل قبول صاحب کی لیے عرض ہے کہ وہ 9 تھانے ابھی ہماری حکومت میں آ کے 32 سالوں کے بعد وہ تمام تھانوں کو اب ہم اپ گریڈ کریں. پہلی دفعہ ہم اس کے اندر بھابیاں کریں. اگر آپ کو پھر بھی تسلی نہیں دی, یو آر موسٹ ویلکم ٹو گو اگینسٹ می ان دا کورٹ, اور آپ وہاں پہ ثابت کر دیں گے کہ جی اسمگلنگ شدہ کاریاں. لیکن افسوس تو ان کو اس بات پہ بھی تو ہونا چاہیے. میں کیا ثابت کروں کہ جب میڈیا نے یہ بات بولی ہے, میں نے تھوڑی بولی ہے, میں نے تو نہیں بولی, آج ٹی وی نے بولی ہے, آج ٹی وی کے اندر چلا ہے, ان کی جس چینل آپ پہنچ گئی. ایگزیکٹلی ڈسکشن نہیں کرتے یہ بات, انہوں نے تردید کر دی کہ یہ غلط خبر. نہیں, میں نے کمشنر کا وہ بھی لکھ دیا, لیکن ان کو پتہ ہے کیا کنڈیم کیا کرنا چاہیے. کنڈیم ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ابھی جب مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں ساری غیر اور سمگلنگ شدہ گاڑیاں جو بلوچستان سے میرے حلقے بواٹا کے تھرو آ رہی تھی نا, تو ان کا جو وہ تھا نا بلاول بھٹو زرداری, وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نا بھٹو زرداری کے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے وہ نیوٹرل اور ماڈریٹ فلسفے کو جو ہے نا وہ موت کی گھاٹ اتار کے جب وہ تالیاں بجا رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے, جب وہ کہہ رہے تھے جلاؤ گراؤ قتل کر دو, آرم فورسز کے خلاف بغاوت کر دو, کسی کو کرسی سے اتارو, یہ جی ختم نبوت, جی بالکل انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, تو ان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ جو وہ تالیاں بجا رہے تھے. تو یہ کنڈیم کر دیں کہ اور اس کی انکوائری بھی بٹھا دیں کہ اس ریلی کے اندر کتنی غیر اسمگل شدہ گاڑیاں خیر یہاں اسلام آباد میں. پورے شو میں پتہ نہیں آپ کو بلاول فوبیا کیوں ہے, آپ پورے شو میں اس بچے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, اس کی عمر دیکھیں, تو میں کہہ رہی ہوں نالائق بچہ گھر میں آپ لوگ رکھ لو نا, اس نالائق لوگوں نے اپنی شرین کی نسل بٹھائے ہوا, اور اس کی ایج دیکھیں, آپ اپنی ایج دیکھیں, ایج میں کتنا فرق ہے. آپ نے انتہائی ہنسی والی بات کے لیے مجھے بتائیں نا کہ میں تو پہلے کہا تھا کہ نالائق اولاد کی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے, لائق اولاد کی دعا کرنی چاہیے. وہ خود کے پیچھے بیچارہ پڑا ہوا ہے, 70 سال کا لائق ہے, 70 سال کا بچہ ہے, آپ کا وزیر اعظم 70 سال کا بچہ ہے. جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, وزیر اعظم 70 سال کا بچہ ہے. جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. دیکھیں لکھائے پڑا ہے, وہ باقی ایکسپورٹ سے پڑا ہوا ہے, مجھے تو لگتا ہے کسی چیچو کی ملیہ سے بھی نہیں پڑا ہوا. تربیت کریں آپ لوگ, میں نے آپ کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. جی جی میں تو کہہ رہا اللہ مجھے اتنا نکما نالائق بھائی بنا دے جتنا بلاول بھٹو زرداری ہے. میں تو اتنا نالائق بھائی کی دعا بھی نہ کروں, آپ تو مبارک کو آپ لے لیں اتنا نالائق کا ایک پرچی والے اپنے بلاول بھٹو زرداری کو. مجھے صرف ایک بات کہنی ہے. جی جی مجھے صرف ایک بات, جی ملک صاحب, کیا وہ واٹر کولر آپ کا ہوا, الیکٹرا آپ کا ہوا, کپور صاحب آپ لے لیں, ہماری جان چھڑائے بلاول بھٹو زرداری. بات تو سنیں. جی جی احمد خان صاحب, زرتاج بات تو سنیں. جی جی بتائیں. کیا ان کی اس ساری جتنی بھی آپ نے برائی کی ہے, کیا اس کے باوجود آپ بلاول کو اپنا بھائی کہتی ہیں؟ میں بالکل کہتی ہوں, میں کہتا ہوں چھوٹے بھائیوں کی طرح, پر اتنے نالائق بھائی نہ ہو, کچھ سیکھے بیچارہ. چھوٹا بھائی کہاں ہو گیا, بیٹے کے جتنا ہے. کیا میری سنیں تو صحیح. میں نے کہا چھوٹا بھائی کہاں سے ہوا, آپ کے بیٹے کے جتنا ہے. میں تو پہلے کہہ چکی ہوں نالائق اولاد کی دعا بھی میں نہیں مانگ رہی. ایک موقع مجھے بھی دیجیے. دیکھیے مجھے ایک بات پہ نہایت افسوس ہو رہا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں اس نیب آرڈیننس نے جانا ہے, وہاں پہ بحث ہونی ہے, اور تو اس قسم کی اگر بحث ہونی ہے وہاں پہ, یہ جو ابھی آپ کے شو میں ہو رہی ہے, تو کہہ رہی, وہ کہہ رہی یہ پارلیمنٹیرین ہیں, یہ اتنے سینئر پھر کیا قانون سازی ہوگی اور وہاں پہ کیا پالیسی میکنگ ہوگی پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں بڑی اچھی اچھی پالیسیز بنتی ہیں, یہ تو پارلیمنٹ کو انڈر صاحب آپ سارے پروگرام میں نہیں بولے, آپ سارے پروگرام میں نہیں بولے, اور جب جیسے ہی زرتاج بی بی نے بلاول صاحب کو بھائی کا بول پڑے. اچھا لیکن ایک سوال, چلو بیٹا بول دیتا ہوں, میرے بیٹوں کی طرح. بالکل, لیکن اللہ اتنا لائق بیٹا نہ دے, اس کی تربیت کرنی. اچھا یہ اب دیکھیں نا. اچھا رائل صاحب, میں اب یہ نا میرا کاش کہ یہ عید شو ہوتا, ہم ذرا زیادہ اس میں مزیدار باتیں کرتے, مگر یہ ہے نہیں. اب رائل صاحب ایسی فخر نہیں ہے کہ وہ زرداری انرجیٹک ہے کہ یہ گھنٹوں بول سکتی ہے, پتہ ہے آپ کو. لیکن رائل صاحب یہ مجھے بتا
बताइए कि अब ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में और प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया कि मेरे दोस्त बैठे, तो इसका नुकसान होगा उनको, इस ऑर्डिनेंस को नुकसान हो सकता है उनके? देखिए कोर्ट में देखना है कि जी आर्टिकल 25 की या कोई ऐसी चीज तो नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन इसमें हो रही है। और जो वो दोस्त की उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अगर उसको पूरा को आप देखें ना, वो कह रहे हैं कि आज मैं इधर बिजनेस कम्युनिटी में बैठा हूं और हमने बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है, और ये जो कुछ मेरे दोस्त जो इस बिजनेस कम्युनिटी में बैठे हैं वो भी फायदा होगा। व्हेनेवर यू आप किसी भी ऑडियंस से बात करेंगे तो आप यही कहेंगे सम ऑफ माय फ्रेंड्स सिटिंग हियर, और उसको हम कहें, देखिए उनके अगर कोई ऐसा मसला होता तो वो जो केपीके के केसेस हैं तमाम गवर्नमेंट पे, वो तमाम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, दे आर नॉट बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन का हम नहीं देख रहे कि कोई उसमें इसमें पब्लिक सर्वेंट्स को भी फायदा होगा। और कहा जा रहा है कि पब्लिक सर्वेंट ने ही प्राइम मिनिस्टर से ये जो है इल्जाम लगाया जा रहा है कि उससे हुआ है। सिविल सर्वेंट। अच्छा एक और मैं बात बताऊं असमा, सबसे खूबसूरत बात ये कि ये बात के काबीना को भी नहीं बताया। नहीं बिल्कुल बताया गया, लेकिन असमा मैं आपकी सबसे मजे की बात बताऊं कि जो लोग लॉयर है ना, जो मुझसे ज्यादा लॉ को जानते हैं, उनको ये बात भी पता है कि जो लॉ इस वक्त लग जाता है ना, वो पिछले पे अप्लाई नहीं होता। तो पिछले कोर्ट केसेस हर चीज वैसे की वैसे रहेगी। ये कैसे हो सकता है कि आगे जो आएंगे केसेस उस पे नहीं हो सके, आने वालों के लिए तायुन करता है, पिछले वालों को मलिक साहब भी वकील है। मलिक साहब आप क्या कहते हैं आने वाले केसेस उसमें खुद लिख दिया है कि जो केसेस पेंडिंग है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा मेरी रैदा साहब एक सेकंड। जी मलिक साहब। अच्छा मैं फिर वहीं पर आता हूं आपके साथ। आपने कहा कि इस पे कोई इन्फॉर्म्ड डिबेट होनी चाहिए। देखिए हम तो ये समझते हैं कि नैब का लॉ एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, एब्सोल्युटली। मैंने अपने सूबे की गवर्नेंस में इसको प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म के ऊपर इंक्रोच करते देखा है। मैंने इसको देखा